आगे बढ़ते हैं। अलविदा और ईद की नमाज को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ईद और जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, इस तरह के तमाम सवाल लोगों के जहन में उठने के साथ उलेमाओं के सामने आ रहे हैं। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद की नमाज पढ़े जाने से जुड़ी एक याचिका को यह कहकर वापस कर दिया था कि पहले सूबे के सीएम के पास जाइए, सरकार से नमाज की इजाजत मांगे, फिर कोर्ट में आइए। इन सब को देखते हुए दारुल उलूम देवबंद और अहले सुन्नत बरेली शरीफ ने फतवा जारी कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि हालात के हिसाब से ईद की नमाज अदा की जाएगी, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में आपको बता दें कि हमारे साथ इस खबर पर मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, अब्दुल बाटिन नमामी जी। अब्दुल जी, सबसे पहले तो खबरफाश पर आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। अब्दुल जी, आप देख रहे हैं कि महामारी का दौर है, ऐसे में ईद भी इन दिनों में है और नमाज भी अता की जा रही है और दारुल उलूम ने फतवा भी जारी कर दिया है कि आप घर में ही ईद की नमाज को अता कीजिए, आखिरी थी आज। तो आपको किस तरह से देखते हैं इसे? दारुल उलूम फतवा जारी न भी करता जी तब भी यहाँ के तमाम मुसलमानों ने ये मन बना लिया था जी कि जो जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी जी उसी के एतबार से हम लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। बहरहाल ऐसे में फतवा भी आ गया तो वो और अच्छी बात है। तमाम मुसलमान उस फतवे के मुताबिक अमल करते हुए ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जी भीड़ भाड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई गई है और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने का मतलब ये है कि इस बीमारी को और बढ़ावा देना होगा। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसकी वजह से इस बीमारी को बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हम फतवा तो है ही है, उसके हमने भी अपने तौर पर अपीलें जारी की हैं कि लोग अपने अपने जो जिला प्रशासन की तरफ से जितने लोगों की अनुमति मिले उसके बाद बाकी लोग अपने अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। अब्दुल जी, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जिला प्रशासन की तरफ से ये साफ कहा गया है कि जी मस्जिदों के अंदर उतने ही लोग नमाज अदा करेंगे जितने की प्रशासन अनुमति दे, इजाजत दे। और अब तक यही होता आ रहा है कि 4-5 लोगों मस्जिदों में नमाज अदा करते आ रहे हैं, जुमा की और 5 वक्ता नमाज की। तो इसी तरीके से ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की भी प्रशासन की तरफ से ये इजाज़त रहेगी। ज़्यादा भीड़ लगाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और इसके लिए प्रशासन हमारे यहाँ बनारस में बहुत अलर्ट है, बहुत सख्ती से इस मामले को देख रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें प्रशासन को कामयाबी भी होगी। और हम मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं तो उसमें मुल्क का, चूँकि इसमें मफाद है और मुल्क के मफाद में, मुल्क के फ़ायदे में जो चीज़ हो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम ये कहें कि उस पर अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना करें जो मुल्क के खिलाफ हो। प्रशासनिक अधिकारियों का इस मामले में सहयोग और ताउन करें ताकि ये बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ने ना पाए और ये जल्द से जल्द ये बीमारी, ये कोरोना वायरस जो है हमारे इस मुल्क से उसका खात्मा हो सके। इसके लिए हमें हर जायज़ तदबीर को इख्तियार करना होगा। उन्हीं में से एक ये भी है कि हम ईद उल फित्र की नमाज बजाय ईदगाहों में, मस्जिदों में भीड़ भाड़ लगा कर पढ़ने के अपने घरों में चंद मुख्तसर की तादाद में पढ़ लें, ये हम अपील करते हैं। अब्दुल जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि चले ठीक है, मान लेते हैं आपके इलाके और आपके ज़िले में सभी, आपका जो ज़िले का प्रत्येक मुसलमान है इस बात को समझेगा और इस महामारी को देखते हुए घरों में अपना नमाज अता करेगा, लेकिन आपको लगता है कि देश का प्रत्येक मुसलमान इस चीज़ को जागरूक होकर इस चीज़ को अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली थी कि मस्जिदों में ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम हमारे भाई हैं तो वो एकत्र हो गए थे। जी, इस मामले में हम ये बिल्कुल बिला झिझक कह सकते हैं कि अब हमारे तमाम मुस्लिम में जागरूकता आई हुई है, बेदारी आई हुई है और हमें बिल्कुल नहीं लगता कि इस मामले में कहीं से लापरवाही बरती जाएगी। और पिछले दिनों में जो वाकयात सामने आए, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सख्तियां बरती गई हैं, मस्जिद के
اندر نمازیوں کی بھیڑ بھاڑ رہی ہے تو مسجد کے نمازیوں کو نکلتے ہوئے جس طریقے سے پٹائی کی گئی ہے، مارا گیا ہے، اور ایسے ایسے واقعات سامنے آ گئے نمازیوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ اس طریقے کی بیوقوفی کا کام پھر آئندہ یہ کریں گے. اس لیے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ ان کے اندر جاگرکتا پہلے سے ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے یہ پرشاسن کے یا حکومت کے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی افسر کی اس میں خلاف ورزی ہو. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. یہ بالکل جاگرکتا ان کے اندر آ چکی ہے، بیداری آ گئی، اور اب سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے. عبدل جی، میں آپ کے نظریے سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 2020 کا جو سال ہے، شروعات میں ہم نے دیکھا کس طرح سے اس سال کی جو شروعات ہوئی، پھر ہم نے بہت سی تصویریں بھی دیکھی جو وچلت کر سکتی ہیں، پھر اب اس کے بعد یہ مہاماری آ گئی، پورے وشو اس کی چپیٹ میں ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پشچم بنگال اور اڑیسہ کی طرف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قدرتی قہر. تو آپ کو لگتا ہے یہ خدا جو ہے، یہ جو ایشور ہے، جو ہمارا بھگوان ہے، یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے سبھی لوگوں سے؟ دیکھیے، جب زمین پر پاپ اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں جی تو اس کا ریئیکشن انہی سب چیزوں سے سامنے آتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ سب عذاب ہے. جی اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کس قدر پاپ کا بول جی بالا ہے. بالکل. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کیسے کیسے گناہ اور پاپ کے کام ہو رہے ہیں. اور دھرم گروؤں کی طرف سے، سبھی دھرم کے دھرم گروؤں کی طرف سے ہمیشہ اچھی بات بتلائی جاتی ہے، اچھے کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن عام پبلک اس کو سمجھتی نہیں ہے. تو جب پاپ اور گناہ بہت زیادہ زمین پر بڑھ جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہوا ہے. آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. جی ہر زمانے میں جب بھی گناہ زمین پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں ہر زمانے میں آیا ہے. آج کا عذاب یہ کرونا وائرس کی شکل میں آیا ہے، طرح طرح کی مختلف چیزوں کی شکل میں آ رہا ہے، طوفان کی شکل میں، بارش کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں. تو ہر زمانے میں مختلف طریقے سے اللہ کا عذاب آتا رہا ہے. تو یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے. ہماری اس معاملے میں ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور ایسے کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. تو اس کی وجہ سے یہ سارے مصیبت کے دن اور پریشانیوں کے دن ختم ہو سکتے ہیں اور ساری مہاماریاں برا اور مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں. عبدل صاحب، یہ اس کو لے کر میں نے سنا کہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، کہ افواہ کہیں یا پھر اسے سچائی کہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ قرآن یا پھر حدیث میں اس سمبندھ میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس سرزمین پر یہ جو وشو میں ایک مہاماری ایسی آئے گی کہ پورا وشو اس کی چپیٹ میں ہوگا؟ کیونکہ لگاتار جس طریقے سے لوگ اپنا ویوہار رکھ رہے ہیں، چاروں طرف نفرت کا ماحول ہے، ایسا کچھ پھیلایا جا رہا ہے. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مختلف لوگ اپنے اپنے نظریے سے کچھ باتیں کہتے رہتے ہیں جی کہ یہ حدیث میں آیا، یہ ایسا آیا. بہت ممکن ہے کہ کوئی حدیث ان کی نگاہ سے ایسی گزری ہو. بہرحال اتنی بات تو ایسی ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کے اندر لوگوں کو مبتلا کریں گے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ہم لوگوں کو آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کریں گے. تو یہ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہہ دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے سامنے آئے گا اور آ بھی رہا ہے، اور اس طریقے کے حالات ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ کا کہا ہوا تو غلط ہو نہیں سکتا. آج نہیں کل، کبھی نہ کبھی تو یہ اللہ کا کہا ہوا ضرور پورا ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے 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 یہ ساری چیزیں اللہ کی سب سامنے آ رہی ہیں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. عبدل جی، اس کو لے کر کہ آنے والی ہماری پیڑھیاں ہیں، جو امتیں ہیں، ہماری جنریشن ہے، وہ اس کو لے کر چیز سہے نہ، اس کو لے کر آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے دیش کے پرتیک ویکتی سے؟ دیش کے پرتیک ویکتی چاہے کسی دھرم کے ہوں، جی ہم ان سے یہی کہیں گے کہ اپنے اپنے دھرم کی تعلیمات اور شکشاؤں کا پالن کریں. کوئی بھی دھرم بری تعلیم نہیں دیتا، اچھی تعلیم دیتا ہے ہر دھرم. تو اچھی باتوں کا پالن کیا جائے، برائیوں سے دور رہا جائے. ایشور، اللہ، بھگوان، خدا جو بھی کہتے ہوں، اللہ کو خوش کرنے کی ہر ایک کوشش کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام عام طور سے کیا جائے گا تو اللہ کا غضب اور غصہ آئے گا.
اور اللہ کی طرف سے عذاب اور آپدائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی. اس لیے تمام لوگوں سے، خاص طور سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں اور بھائیوں اور بہنوں جو کہ نوجوان ہیں، ان سے خاص طور سے میں اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ طرح طرح کے مصیبتوں اور آپداؤں کے اندر مبتلا ہوں، گرفتار ہوں. آج سے توبہ کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ آج کی تاریخ سے ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے برائی کا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. عبدل صاحب، آپ ان لوگوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے ایک جواب چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے. الہ آباد ہائی کورٹ کہتا ہے آپ سرکار سے پوچھئے. تو مطلب کیا اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسجد میں ہی، ایسا کہیں پر کچھ لکھا ہے کہ آپ مسجد میں ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے، نماز عید الفطر کی مسجد اور عیدگاہ میں ہی جی ادا کی جاتی رہی ہے، اب تک جی ہمیشہ یہ ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہمیشہ جہاں ہوتی آ رہی ہے ہر آدمی یہی چاہے گا کہ وہیں پہ ہو. جی اور ایسے وقت میں جب کہ تمام بڑی بڑی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی، شراب کی دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی، کئی ہزار کا جماوڑا شراب کی دکانوں پر ہو رہا ہے، مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، تو ایک اچھے کام کے لیے جو کہ 10 منٹ کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی چاہے گا کہ بھائی جب اتنی ساری بھیڑ ہر جگہ پہ لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو کیوں نہ ہم ایک اچھے کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے، اور وہ اجازت ہی تو مانگی جا رہی ہے اور اجازت ملتی تو کرتے، نہیں ملی تو نہیں کریں گے جیسا کہ کورٹ نے کہہ دیا. تو بھائی اجازت تو لینا ہی پڑے گی، اور اگر بغیر اجازت لیے کر لیے جی ہوتے تو یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ لوگوں نے غلط کیا. لیکن ایک اجازت لی جا رہی ہے اور اجازت لینا اپنے آپ میں کوئی ایسا گناہ برائی کی چیز نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ان لوگوں نے اجازت لے کر غلط کیا. نہیں سر، اجازت پہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اجازت لینا غلط نہیں ہے، پرکریا کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک سمجھداری، آپ جیسے آپ نے کہا کہ شروعات میں ایک فتویٰ جاری کر دیا ہو تو ہم پہلے سے بھی تیار تھے، ہم خود گھروں کے اندر نماز ادا کرنے والے تھے. جب سارے دیش کا پرتیک ویکتی اس بات کو سمجھ رہا ہے، سبھی ہمارے مسلم بھائی سمجھ رہے ہیں، تو ایک دم سے ہائی کورٹ چلے جانا، ان سے اجازت مانگنا، کہیں نہ کہیں ایک بات کو سمجھنے کا پریاس نہیں. لگنا چاہیے. دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ایک ہی چیز، پورے جی ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمان ایک ہی چیز کو ایک ہی وقت میں طے کر لیں، جی فیصلہ کر لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو فتویٰ آیا دارالعلوم کا، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے یہاں وہ نہ پہنچا ہو، ایسا بھی جی تو ہو سکتا ہے. جی اور ہو سکتا ہے وہی لوگ کورٹ گئے ہوں جنہوں نے علماء کے فیصلے کی معلومات انہیں نہ ہو پائی ہو. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فتویٰ آ گیا تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں معلومات ہو گئی. جی ایسا نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ ان لوگوں تو یہ معلومات نہیں. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ جب کورٹ نے اس طریقے سے کہہ دیا تو وہ چپ چاپ سے بیٹھ گیا، اور کوئی اس کا ریئیکشن تو کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی سڑک پہ نہیں آ رہا ہے، کوئی دھرنا پردرشن نہیں کیا ہے. سب نے موڈ بنا لیا کہ بھائی ٹھیک ہے، کورٹ نے جی ایسے کہہ دیا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا اپنا کام تھا، بالکل. اجازت ملتی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں. چلیے ٹھیک. سر، آپ سے ایک آخری میں سنکشپت میں ایک سوال کا میں آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ آپ دیش کے پرتیک مسلمان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں عید کو لے کر؟ عید کو لے کر ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو گائیڈ لائن علماء کی طرف سے جی فتوے جاری کیے گئے ہیں اور پرشاسن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی، تمام گائیڈ لائنز کا سختی سے پالن کریں، اس کو فالو کریں، منمانی نہ کریں، بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں. جیسے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی، فتوے جاری کر دیے گئے، اسی کے مطابق چند لوگوں کی تعداد میں مسجد میں نماز ادا کر لیں، نہیں تو پھر باقی لوگ گھروں کے اندر نماز عید الفطر ادا کر لیں اور اس کا پورا پالن کریں. کیونکہ اگر بھیڑ بھاڑ لگائیں گے، خطرہ بڑھے گا، مرض بڑھے گا، تو یہ ہماری پوری ذمہ داری ہو جائے گی. اس لیے بالکل ہی چلیے. لاپرواہی نہ کرنا چاہیے اور جی احتیاط کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور خوب احتیاط اس میں کی جائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم جو اتنی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں اور جو احتیاط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے ملک کے تمام لوگوں کی، پورے ملک کی اس بڑی بیماری سے، مہاماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب ملک کے لیے، پورے ملک کے عوام کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور بالکل، تمام ہمارا لوگوں سے ملک یہی اپیل بھی. محفوظ رہے. چلیے عبدل صاحب، بہت بہت دھنیہ واد اس چرچا میں جڑنے کے لیے.
تو دیکھا آپ نے جس طریقے سے بہت مہتوپورن یہ چرچا تھی، خود دو دیش کا جو پرتیک مسلمان ہے دارالعلوم نے پہلے اس کو لے کر فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ چلیے فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے خبر فاسٹ۔